अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतिशाम। बचे हैं शाम की 5 और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा। आगाज करते हैं एक सबसे बड़ी और अहम खबर से। मुआशी बहरान के हवाले से भी बातचीत होगी। पोजीशन के नाजायज इस्तेमाल जो है आज हमारा पहला मौजू है। पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया गया, मुआफी चाहता हूं। वज़ीर आला पंजाब ने अदालत के सामने हथियार डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआफी कबूल कर ली और यूं उस्मान बुज़दार नाअहली से बच चुके हैं। अलबत्ता जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर आला पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कानून के सामने झुकना होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी नापसंदीदगी का पैगाम दिया है। रिमार्क्स में सवाल उठाया, क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये है नया पाकिस्तान? जब अदालत 62(1)F की इंक्वायरी कराएगी तब बनेगा नया पाकिस्तान। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूँ। उस्मान बुज़दार शर्मसार। वजीर आला ने कानून के सामने हथियार डाल दिए। उस्मान बुज़दार बाल बाल बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा कबूल कर लिया। वजीर आला की सफाइयां धरी रह गईं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, वजीर आला पंजाब का जवाब मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा, आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई होगी तब नया पाकिस्तान बनेगा। उस्मान बुज़दार के सिस्टम पर वार ने चीफ जस्टिस का पारा चढ़ा दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये है नया पाकिस्तान? चीफ जस्टिस बोले, करामत खोखर का मामला पीटीआई डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजा मगर कुछ नहीं हुआ। वजीर आजम कहते हैं उस्मान बुज़दार ही वजीर आला रहेंगे, उन्हें कुर्सी पर रहना है तो अदालत के ताबे रहेंगे। 62(1)F वही आर्टिकल है जिसने तख्ता पलट दिया। यही वो आर्टिकल था जिसने नवाज शरीफ के इक्तदार का खात्मा किया। इसी के जरिए जहांगीर तरीन नाअहल हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीपीओ ट्रांसफर केस में उस्मान बुज़दार की मुआफी कबूल कर ली है। यूं उस्मान बुज़दार नाअहली से बाल बाल बच गए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए हैं मारूफ कानूनदान और तज्ज़िया निगार और एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतिशाम उमरुद्दीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे न्यूज़ एक्स्ट्रा में। और आज जिस खबर के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो माफ़ी मांग ली और मुआफी कबूल भी हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि गलती तो हुई थी, कार्य सरकार में मदाखलत तो हुई थी। जाहिर बात है, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, एको बहुत ज़्यादा मेरे कान में, आई कांट हियर। अच्छा, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई गलती हुई थी जो कि उन्होंने तस्लीम की है और मुकम्मल हक़ाइक़ जो हैं जब उनके सामने रखे गए तो उन्हें लगा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। और जो मैंने आज की प्रोसीडिंग्स को देखा है उसमें मुझे लगता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से एक सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड में, उसका हवाला बार बार चीफ जस्टिस ने भी दिया और कहा कि क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है। तो जवाब में जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे अहमद अवैस साहब, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सर हम आपके सामने सर तस्लीम खम हैं, रहम के खासकार हैं, अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। और फिर इवेंचुअली वो मान ली गई। अच्छा, वैसे साहब बहुत खाइफ दिखाई दिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पर भी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पैगाम भिजवाया है जिसमें नापसंदीदगी उनकी साफ तौर पर जाहिर थी। तो क्या समझा जाए कि जो जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, क्योंकि गवर्नेंस के भी बहुत सारे इशूज़ हैं उन पर भी हम बात करेंगे, तो क्या समझा जाए कि जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है उस पर खाइफ नजर आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, या जिस तरीके से ये मुदाखलत होना शुरू हो गई? क्योंकि नया पाकिस्तान की जब बात हुई बहुत सारी आवाम को उम्मीदें दी गई कि नए पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो हैं वो कायदे और कानून के मुताबिक होंगी, और जब इस तरह की चीज उनके सामने आई तो ये बाइस बनी उनकी जो है उनको इनॉय करने का या फिर उनके गुस्से का। जी, अब ये तो चीफ जस्टिस साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जिससे वो इतने ज़्यादा खाइफ हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इवेंचुअली अवाम जज करते हैं। जब पार्टी कोई भी परफॉर्म करने के बाद, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शंस में जाती है तो फिर इंतखाबात के ज़रिए फैसला होता है कि उसने कारकर्दगी सही दिखाई है, अभी तक लोगों में मकबूल है, उसको दोबारा री इलेक्ट करके पाकिस्तान के अवाम हुकूमत में लाना चाहते हैं उस पार्टी को या नहीं लाना चाहते। चीफ जस्टिस साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर कानून से इनहराफ करते हुए या आईने पाकिस्तान से इनहराफ करते हुए कोई ऐसे इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब करती है तो फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत फाल है और बहुत सारे असखुद नोटिस लिए हैं।
اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بنیادی حقوق کا معاملہ ہوگا، جہاں پر روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت کا معاملہ ہوگا، جہاں پر قانون کی بالادستی کا معاملہ ہوگا، جہاں پر دیگر فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، تو وہاں پہ اگر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہوگی یا خلاف ورزی ہوگی تو آپ کو سپریم کورٹ ایکٹیو نظر آئے گی۔ باقی جہاں تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے عمران خان صاحب کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ اس پیغام کو کس طرح سے لیتے ہیں، اس کی کس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور کیا کوئی رسپانس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن میں آپ کے سامنے اپنا اوپینین دوں تو آئی تھنک دی پرائم منسٹر از ناٹ answerable to the Chief Justice of Pakistan in terms of the administration and the governance۔ ہاں اگر وہ خلاف ورزی کوئی قانون کی کر رہے ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے چیف جسٹس ایکشن لے سکتی ہے۔ اچھا احتشام، ایک اور چیز، ابھی جب یہ کیس بند کیا گیا، نمٹایا گیا، تو اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی کہی گئی کہ یہ اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھول لیا جائے گا۔ تو میں جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے سر کے اوپر اگر ان کے دور میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کار سرکار میں مداخلت ہوتی ہے یا وہ اپنی جو لمٹس ہیں ان سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو واقعی جس طرح کی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کیس دوبارہ کھل جائے گا تو وہ کھل سکتا ہے، یا ایک دفعہ اگر نمٹا دیا تو ختم؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کیس تو دوبارہ سے نہیں کھل سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کیس کا فیصلہ ہو جائے، انہوں نے معافی مانگ لی، معافی سپریم کورٹ نے تسلیم کر لی اور اس کے بعد فائل کلوز ہوگی تو وہ کلوز ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تلوار لٹکتی رہے اور سال بعد عثمان بزدار صاحب کوئی اور کیس میں کسی اور جگہ پہ کسی اور انسیڈنٹ میں کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کیس کو دوبارہ کھول لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر کسی اور انسیڈنٹ میں ان کی کسی قسم کی کوئی قانون کی خلاف ورزی یا اختیارات سے تجاوز نظر آتا ہے تو اس کیس کے حوالے سے ایک فریش کیس جو ہے وہ ان کے خلاف ظاہری بات ہے کہ وہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق سپریم کورٹ پھر ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ میرے خیال میں چیف جسٹس نے جو تنبیہ کی ہے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، وہ یہ کی ہے کہ 62(1)(f) کی تلوار آپ یاد رکھیں، یہ تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہنے، جیسے کہ پہلے ایک ہیئرنگ میں انہوں نے یہ ریمارک بھی دیا تھا کہ اس کو پہن لے۔ اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے آپ 62(1)(f) کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پھر فال نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کے خلاف اس کے تحت کاروائی ہوگی اور آپ کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں چیف جسٹس کا اشارہ اس طرف تھا۔ اچھا ویسے احتشام صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی حکومت کی طرف سے یا پنجاب حکومت کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، یہ ٹھیک اسٹریٹجی تھی؟ کیونکہ ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس پہ GIT بناتے ہیں اور اس پر انکوائری کراتے ہیں، تو آپ کو لگا کہ یہ ٹھیک ان کا اقدام تھا کہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ان کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہے تو شاید جو ہے محاذ رائی نہ کی جائے عدالت عالیہ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کیا اور GIT والے آپشن کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے؟ میرے خیال میں انہوں نے تو پتہ نہیں سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے یہ سمجھا کہ کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، اور جب ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور کمیونیکیٹ ہوگی عثمان بزدار صاحب کو، تو پھر میرے خیال میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ زیادہ اگریسو نہ ہوا جائے، کیونکہ ایک رپورٹ جو ہے، ایک جواب جو انہوں نے پہلے دیا تھا اس رپورٹ کے حوالے سے، اور رپورٹ کے اوپر انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو انکوائری آفیسر ہے اس کو آپ ملائن کریں، یعنی کہ آپ اپنی غلطی مان نہیں رہے ہیں، تو آپ کار سرکار میں مداخلت آپ کر رہے تھے۔ تو اس سٹیج پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ چیف جسٹس کا شاید یہ مائنڈ بن گیا، لہٰذا ہم معافی کے خاصگار اگر ہوں تو شاید ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ مفروضے پر مبنی ہے۔ اچھا احتشام، آگے بڑھنا چاہیں گے، میں کچھ جنرلی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کل جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، obviously جب ایک عام آدمی آپ سے ملتا ہے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ کیسی تبدیلی ہے۔ جب آپ ٹی وی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، obviously آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جب ٹی وی سے آپ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ایک عام بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، تو جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ جس پاپولیرٹی گراف کے ساتھ یہ آئی تھی وہ برقرار رکھ پائے گی؟ کیونکہ اور بھی جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز ہم نے دیکھا کہ نصر اللہ دریشک جو MNA تھے ان کا بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا جو معاملہ تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس کا انحصار بہت زیادہ اس چیز پر ہوگا
کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی بنیادیں عوام میں کس حد تک مضبوط ہیں. اگر تو لوگ ان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے, آنسٹ ہے اور واقعی میں پرفارم کرنا چاہتی ہے, لوگوں کو مسائل کے انبار سے باہر نکالنا چاہتی ہے, پاکستان کو ریلی ایک نیا پاکستان بنانا چاہتی ہے, تو پھر شاید ان کا جو وہ موقف ہے کہ جی ہمیں بہت سارے مسائل پیچھے وراثت میں ملے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے لیکن اس بات کا کس حد تک چانس ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ٹھیک کرنا ہے, تو پھر ہمیں ایک دفعہ ٹیکسز بھی بڑھانے پڑیں گے, ہمیں پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑے گا, ہمیں گیس بھی مہنگی کرنی پڑے گی, اور پھر جو ریونیو ہم جنریٹ کریں گے اس سے پھر ہم اکانومی کو بہتر کریں گے. تو اگر تو پاکستان کے عوام اس نیریٹو کو بائی کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح نیریٹو ہے اور حکومت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, پھر تو شاید وہ اتنی غیر مقبول نہیں ہوگی. لیکن مائی فیئر از کہ پاکستان کے عوام شاید اتنی گہرائی میں نہیں جا سکیں. ویلکم بیک. نیوز ایکسٹرا میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں, جنون سوار ہو تو مشکل نہیں رہتی ہے. یہ مثال سچ کر دکھائی لاہور کے نوجوان قدیر گیلانی نے. انہوں نے موٹر بائک پر 3 بڑے پہاڑی سلسلوں کا سفر کر کے منفرد ریکارڈ قائم کر دیا. اونچے نیچے راستوں اور بلند و بالا پہاڑوں پر 71 سالہ والدہ بھی قدیر کے ساتھ ساتھ رہیں. شوق کا کوئی مول نہیں. We are heading towards جنون سر پر سوار ہو تو مشکل نہیں رہتی. لاہور کے نوجوان نے موٹر بائک پر حسین نظاروں کا لطف اٹھایا. بڑے بڑے پہاڑ سر کیے, مشکل سفر, اونچے نیچے راستے. قدیر گیلانی کی 71 سالہ والدہ بھی ساتھ ساتھ رہیں. 24 روزہ ٹور میں کالام, کیلاش, چترال, شندور اور خنجراب سمیت کئی علاقوں کی سیر کی. قدیر گیلانی نے ہمالیہ, قراقرم اور ہندو کش کے پہاڑوں پر بھی بائک چلائی. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. جی ہاں, یہ مثال قائم کی لاہور کے نوجوان نے جو موٹر بائک پر پہاڑوں کا سفر کرتے رہے. قدیر گیلانی اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہاں, ان سے ان کے سفر کا حال جانتے ہیں. قدیر گیلانی, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہیں گے نیوز ایکسٹرا میں. ایک بڑی زبردست قسم کا آئیڈیا اور بڑی زبردست قسم کی چیز جو آپ نے کی, اور خاص طور پر اپنی والدہ کو ساتھ آپ لے کر گئے, اور 71 سال ہمیں پتہ چلا کہ ان کی عمر ہے. آپ کی والدہ بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. قدیر, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ آئیڈیا آیا کیسے کہ اس طریقے سے موٹر بائک کے اوپر جو ہے وہ اتنا طویل سفر کیا جائے؟ ایکچولی ہم پچھلے سال بھی ایک ٹور کر چکے ہیں. ناران سے جلکھڈ, نوری ٹاپ کراس کر کے نیلم ویلی گئے تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں پاکستان میں وہ سارا کچھ اپنی والدہ کو بھی دکھاؤں. اور میرے پاس ایک کنوینس ہے, وہ بائک ہے, تو اسی لیے میں بائک پہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی, اس لیے ساتھ لے گئے. اچھا, کبرا بی بی جو ان کی والدہ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا کبرا بی بی, میں اگر آپ کو آنٹی بلا سکتی ہوں تو یہ بالکل, تو یہ بتائے گا کہ آپ آنٹی ریلیکٹنٹ نہیں تھی ساتھ چلنے کے لیے, کیونکہ اتنا طویل سفر اور پرخطر راستے آبویسلی جن علاقوں کا آپ نے دورہ کیا, کیا قدیر نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے, میں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں, آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اور آپ کی صحت بتائے گا کہ کیسی رہتی ہے, اس حوالے سے تو کوئی پرابلم نہیں تھا؟ نہیں, راستے میں تو کوئی نہیں ہوئی ہے. تو گھر آئی ذرا ہو گئی تھی بیمار, اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. بس ایسے جھیل سے ہم لوگ دیکھی, اور وہاں سے میں نے آپس میں بات کی تو یہ کہنے لگا آپ نے جانا ہے. میں نے کہا ہاں ضرور جانا ہے. اچھا, یعنی آپ کو خود بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ بس ہو گیا, بس 1-2 دفعہ گئی ہوں, مطلب کشمیر وغیرہ. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پہلے نوری ٹاپ گئی, 3 دن کا کیا, اس کے بعد پھر یہ لمبے روٹ پہ گئے. اچھا قدیر, مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ موسم کو کچھ ذہن میں رکھتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ, کیونکہ یہاں پر کافی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہو جاتی ہیں, موسم کا خیال رکھتے ہیں, پھر جب آپ جانے لگتے ہیں تو ساتھ آپ کس قسم کی تیاری جو ہے وہ کر کے جاتے ہیں؟ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں, کچھ خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے, کس طرح سے مینیج ہوتی ہیں چیزیں؟ جی, بائک کے لیے تو پنکچر کٹ وغیرہ ساتھ رکھی ہوتی ہے. کوئی بھی ٹیکنیکل چھوٹا موٹا ایشو جو ہے وہ خود ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ میں تقریباً ہم میڈیسن ساری لے کے جاتے ہیں
کہ وامٹنگ یہ جو انیشل سٹیجز ہوتی ہیں کسی بھی بیماری کی تو اس کے لیے لے جاتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ برساتیاں کیمپنگ کا سامان گرم کپڑے یہ سارا کچھ ساتھ ہوتا ہے تاکہ ویدر کنڈیشنز کے حساب سے ہم کپڑے بھی اس طرح کے پہن سکیں. اچھا تو قدیر مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے کوئی وہ گینیز ورلڈ ریکارڈ بک والوں سے کوئی رابطہ, کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی تک کوئی اپنی مدر کے ساتھ جو کہ مطلب ماشاءاللہ جن کی اتنی ایج ہے اس نے اس طرح کا ایڈونچر نہیں کیا, تو کوئی اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو آگے آپ اچیو کر سکتے ہیں؟ ایکچولی مجھے اس طرح کی کوئی تھی نہیں کہ میں گینیز کے لیے جا رہا ہوں, لیکن یہ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آئی ہیو اچیو اے گول. تو اس لیے نہ میں نے رابطہ کیا ان کے ساتھ. مجھے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اب رابطہ کرو آپ اس گینیز والوں کے ساتھ, کیونکہ پورے ورلڈ میں 3 ماؤنٹین رینجز میں کسی نے سفر نہیں کیا جو ورلڈ ہائیسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ اپنی 71 سالہ والدہ کے ساتھ بائک پہ سفر کرنا یہ ایک انوکھا ایڈونچر تھا, کیونکہ ہم جیپ ٹریکس پہ بھی بائک چلا رہے تھے اور نارمل کارپیٹڈ روڈ پہ بھی ہم بائک چلا رہے تھے. تو قدیر ہم تو بالکل آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس طریقے آبویسلی پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ جائے گا. اچھا آنٹی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آگے اور بھی ارادہ ہے کچھ سفر کرنے کا, اور کچھ اور آپ کے ذہن میں کچھ پلاننگ ہو کہ آپ اس روٹ پر چلتے ہیں, یا اب کچھ ایسے علاقے ہیں جن کو اب ایکسپلور کرنا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آگے. آمین. اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے, چلیں گے. جی کراچی کا انشاءاللہ موڈ ہے ہمارا. اچھا کراچی سائڈ پہ جانے کا موڈ ہے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. تو آنٹی کو کوئی اس طرح کا پرابلم تو نہیں آپ کو رستے میں ہوا, کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, کوئی بھی واقعہ, یا آپ کی کچھ طبیعت اگر خراب ہو گئی ہو, یا کوئی بھی چیز, کچھ لوگ ملتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیز اگر آپ ہم سے شیئر کریں تو؟ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, باقی جو لوگ ملتے ہیں ویلکم, مطلب خوشی ہوتی ہے. اچھا کیونکہ میں نے ساری زندگی کبھی باہر تو نہیں نکلی ہوں, تو اب بیٹے لے کے گئے تو خوشی ہوئی ہے مجھے. اچھا ہم گلگت بلتستان میں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے وارملی ویلکم کیا ہمیں ہر جگہ پہ, یہاں سے چترال میں, سوات کلام میں, جہاں بھی گئے ہیں, ایون کہ مطلب پورے ٹور میں تقریباً ہم 1 دن ہوٹل میں رہے ہیں, باقی سارے لوگ گھروں میں دعوتیں تھیں ہمیں. اچھا. اور لوگوں نے بہت محبت دی ہے, ان سب کا واقعی میں ہم شکر گزار ہیں کہ ہم یہاں سے صرف ٹور لگایا تھا میں نے فیس بک پہ کہ میں یہ ٹور کا ارادہ کر رہا ہوں اور نکلنے لگا ہوں, تو مجھے کالز آ گئیں کہ آپ نے ہماری طرف ٹھہرنا ہے, ہماری طرف ٹھہرنا ہے. تو ویسے بھی گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ تو بہت فرینڈلی اور بہت ہی مہمان نواز ہیں, اور پٹھان بھی ایسے ہی ہیں جو سوات کلام والی سائڈ پہ ہیں, دے آر گڈ ان بیہیویئر. اچھا تو قدیر جب 3 ماؤنٹین رینجز مطلب وہ کافی آبویسلی کافی خطرناک راستہ بھی ہوتا ہے, اور ویدر رات کو جو ہے اگر گرمی کا موسم بھی ہو تو رات کو جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو کس طرح پھر آپ چیزیں وہاں پر مینیج کرتے تھے؟ اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہوتے تھے آپ نے؟ پہلے تو میں نے سوچا تھا یہاں سے نکلتے ہوئے کہ ہم ہوٹلز میں ہی ٹھہریں گے, لیکن ابھی میں پنڈی نہیں پہنچا تھا تو مجھے راستے سے مطلب پہنچنے سے پہلے ہی گھروں سے دعوتیں آ گئی تھیں, جس کے لیے مجھے ویدر کنڈیشنز کا پھر پرابلم رہا ہی نہیں کہ رات کو ہم کیسے رات رہیں گے. ہم نے ٹریول ٹائم رکھا تھا 7 to 5, مطلب صبح 7 بجے ہم چلتے تھے اور شام 5 بجے تک ایک ڈسٹنس کلیئر کرتے تھے. ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ٹور ہوا ہے. اس میں ایک سنگل پنکچر تک نہیں ہوا کہ مطلب پنکچر بھی ہوا ہو تو ہم نے پنکچر کے لیے بائک روکی ہو, اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یعنی قدرت بھی آپ پہ کافی مہربان جو ہے وہ رہی ہے. جی الحمدللہ. تو اگلا ٹور آپ نے کہا کہ کراچی کی طرف کا ہے, تو وہ کہاں سے کہاں تک کچھ پلان کیا ابھی تک, اور کب جانا ہے؟ ہمارے چولستان میں ایک دوست ہے میرے, انہوں نے 5 دن کی دعوت دی ہوئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم کراچی جائیں گے, اور کوشش کروں گا کہ گوادر کے لیے بھی ٹائم نکل سکے, لیکن کراچی تک کا ضرور ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کمپنی کریں گی, یعنی آپ ساتھ جائیں گی آنٹی قدیر کا چونکہ پلان ہے آگے چولستان والی سائٹ پہ جانے کا, تو ہم دیکھیں گے کہ آپ اس ٹور میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ جی انشاءاللہ اللہ کو اگر حکم ہوا, اللہ کو منظور ہوا تو جائیں گے.
अच्छा आंटी, वैसे कभी कभी शुरू से सोचा था आपने कि इस तरह से कोई टूर होंगे या इस तरह की कोई एडवेंचरस किस्म की चीज़ होगी? शुरू में बचपन में ही होता है ना कि कुछ शौक होता है, कुछ इस तरह की तबीयत होती है, किस तरह का कोई एडवेंचर करना चाहिए, या फिर एकदम से ही आपके जो बेटे हैं उनके पास ये आइडिया आया और उन्होंने कहा कि चलें, तो आपने कहा कि चलते हैं, या तबीयत में पहले से थी ये चीज़? नहीं बेटा, इससे पहले तो नहीं था, सारी उम्र गुजर गई। अच्छा। तो ना कभी दिल में आया ना कभी सोचा था। बस एक दिन वो टीवी पे सैफ झील सैमलुक का देखा था। अच्छा। तो वैसे हम बातें कर रहे थे तो ये पास बैठा हुआ था, इसने बस अपने दिल में बनाया और मुझे लेके चला गया। बस उसके बाद चली गई। नहीं तो 7 to 5 मुझे कदीर बता रहे हैं कि उनका ट्रैवलिंग टाइम होता था, तो 7 से 5 बजे तक बाइक पे बैठना अब मुश्किल नहीं होती थी, या कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो, कुछ कमर दर्द या कुछ इस तरह से कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी आसान, बल्कि जो ट्रांसपोर्ट है उसके से बेहतर ये मैं ये महसूस किया। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा काफ़ी फिट हैं। उन्होंने मुझे जबरदस्त। कहीं भी रोक के ये नहीं कहा कि कदीर मैं थक गई हूँ और उतार दो, ज़रा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर और ज़बरदस्त किस्म की बात। और ऑब्वियसली यकीनन अगर आगे गिनीज तक ये बात जाती है या दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब, तो यकीनन इस तरह का जो कोई जो जोड़ी नहीं होगी, जो माँ बेटे की जोड़ी है, जो इस तरह का सफ़र और इस तरह का एडवेंचर जिसने किया हो, आपको गुड लक कहेंगे आपके अगले आने वाले सफ़र के लिए, और आपको ये भी कहेंगे कि बिल्कुल आप गिनीज की तरफ जाइए ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन हो सके। इसके साथ ही न्यूज़ एक्स्ट्रा का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।